रहमान रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे देखने वालों को हम बता दें कि हम हयात बरज़किया ये किताब जो हज़रत अल्ला यार खान रहमतुल्लाह उनकी लिखी हुई किताब है। कुरान और हदीस की रोशनी में कब्र की ज़िंदगी क्या है, बरज़ख में क्या होता है, उसके बारे में ये पूरी किताब तर्जुमे के साथ में हम हज़रत आफ़ताब इकबाल अहमद के साथ पढ़ रहे हैं। जी अंकल, आप बिस्मिल्लाह करें। जी जी आज के चैप्टर का उन्वान है जी, हेडिंग सवाब व अजाब कब्र, यानी कब्र के अंदर जो सूरत हाल है वो दो में से एक है, या सवाब यानी अजर अल्लाह की तरफ से, तो उसमें वो राहत है, वो बरक़ात हैं, वो अल्लाह के इनामात हैं, या फिर अल्लाह के अजाब में पकड़ा हुआ है, क्योंकि या जी तो वो अल्लाह अंकल का। जी अंकल, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप समा मौता की डेफ़िनिशन दोबारा से बता दें और सिजलीन जी और इलीन की बता दें, और ये 2 क्वेश्चन्स भी जी अगर आप ये यहाँ पे शुरू करने से पहले आप ये ले लें जी कि समा मौता ज़रूरियात दीन है। क्या समा मौता इज्माए उम्मत से साबित है? और समा मौता का इनकार करने वाले हज़रत अम्मी आयशा का हवाला देते हैं। सो इनका अगर आप जवाब देते हुए जी चैप्टर 2 में। जी इसमें इंशाल्लाह बहुत तफसीली जवाब इसमें आएंगे, इस सारी किताब में इन सारे सवालों के। तो ये इस तरह के सवालात जो है ना, इसको हम जब ये सारे पढ़ लेंगे ना जी, तो उसके बाद उसको रखेंगे तो मेरा ख्याल है उसमें सवाल रहेगा ही कोई नहीं, क्योंकि सारे ही ये तफसील ही इसी की है, समा मौता और जो बरज़ख के मामले के जो एतराज़ात हैं, इन सारों का ये जवाब सारी किताब है। तो मुख्तसर इसका जवाब इसलिए सिर्फ इतना दिया जा सकता है कि समा मौता कहते हैं एक बंदा फौत हो गया दुनिया से, वो शिफ्ट हो जाता है बरज़ख में। बरज़ख किसे कहते हैं? ये कब्र की जिंदगी को, यानी बंदा फौत हुआ, उसको जनाजा पढ़ाया गया, उसको कब्र में दफन किया गया, तो दफन करके तो छोड़ देते हैं। तो ये बंदे के इस जगह से लेकर क़यामत जब तक नहीं वकूफ़ पज़ीर होगी, जब क़यामत आएगी, जब क़यामत कायम होगी, तब तक का ये जो फासला है, वक्त है, इसको कहते हैं कब्र, या इसको कहते हैं बरज़ख का इलाका। कुरान में है ना, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, इला यौम युबअसून, यानी जब दोबारा सब लोग उठाए जाएंगे। ये सारा पीरियड जो है ये इसको कर। अब इसके अंदर जो दुनिया से गया बंदा, क्या वो सुनता है या नहीं सुनता, और क्या वो सुनता है तो जवाब भी दे सकता है या नहीं दे सकता, ये मसला है जो जिस पर कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है, और ये उम्मत में काफी पुराना इख्तलाफ है, लेकिन इसका जवाब भी मौजूद है, और हर दौर में उलमाए कराम इसके कायल रहे हैं, उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। अब सबसे पहले वो हदीस मुबारक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, भाई जब कोई शख्स फौत होता है, कोई भी हो, मुसलमान है काफिर है, इसमें कोई तस्करा नहीं है, तो उसको जब कब्र में दफना के फरमाया, अभी लोग वापस लौट रहे होते हैं घरों को, और उनके जूतों की आवाज ये साहिब कब्र सुन रहा होता है, तो मुनकर नकीर आ जाते हैं, और फिर वो लफ्ज आगे जलास, तो उसको बैठाया जाता है,
اور اس سے وہ سوال جواب کیے جاتے ہیں، وہ من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، وہ جو سوال جواب ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی گل تو بات تو یہ ہے کہ وہ سنتا ہے تو جواب دیتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہ ہوتا تو جواب کس بات کے دے رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہ تو پھر فرشتے ان کی سنتا ہے، اچھا جی فرشتوں کی سنتا ہے، مان لیا، لیکن وہ پاؤں کے قدموں کی آواز وہ فرشتے تو نہیں تھے، وہ جو اسے دفنا کے گھروں کو جا رہے ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حدیث کو سب مانتے ہیں، اس حدیث میں کسی کو شک بھی نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قدموں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ فرشتے تو نہیں تھے، وہ تو اس کے اپنے وہ خاندان کے لوگ تھے، اس کے دوست احباب تھے۔ اگر ان کے پاؤں کے قدموں کی آواز اسے آتی ہے اور وہ سنتا ہے، تو باقی کیوں نہیں سنتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے ان کو آ کے بتا دیا وہ باقی نہیں سنتا، وہ صرف پاؤں کی آواز سن رہا ہے؟ اور وہ پاؤں کی آواز فرشتوں کی آواز نہیں ہے، وہ لوگوں کی آواز ہے، مطلب ہے وہ سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، فرمایا کہ مجھے اگر یہ خدشہ نہ ہو کہ تم لوگ ان کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں یہ دعا کرتا کہ تم لوگ سن لیتے سارے۔ تو یہ بات عمومی تھی کہ کوئی یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہدائے کربلا کے پاس گئے تو پہلے ان سے خطاب کیا، پھر وہ ایک کنواں تھا جس میں کفار کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے ٹانگوں سے گھسیٹ کے ادھر اس میں ڈالا تھا سارے میں ان کی لاشوں کو، تو پھر ان سے بھی آپ نے خطاب کیا، ان کو کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنا وعدہ پورا پایا، تم بتاؤ تم لوگوں کو بھی وہ وعدہ پورا پایا اللہ کا یا نہیں پایا؟ یعنی کفار کو دین کے نہ اختیار کرنے پر اور دین کے خلاف لڑنے پر جو تمہاری وعید تھی عذاب کی، وہ تمہیں عذاب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی اسی طرح سنتے ہیں جس طرح تم سنتے ہو، صرف یہ ہے کہ یہ اس کو جن اور انسان عمومی طور پر نہیں سنتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مطلب سارے جن اور سارے انسان نہیں سنتے، یہ اس حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ سننے کا، تو یہ جو پچھلا ہمارا لیکچر ہے اس سارے میں تمام جید علماء کی وہ باتوں اس میں کی کتابوں کے حوالے سے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بھئی قبر، پہلی تو بات ہے قبر کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ آپ ابتدائی کام شروع ہے کہ پچھلے چیپٹر میں یہ تھا کہ قبر کس کو کہتے ہیں؟ قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں جس گڑھے میں کسی کی لاش کو دفنایا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کو۔ اب یہاں آ رہا ہے جی عذاب اور ثواب قبر کا تذکرہ، تو اس کو کر لیتے ہیں، پھر باقی چیزیں بھی جو ہے نا سوالات و جوابات، میرا خیال ہے اس کتاب کے اینڈ پر یہ سارے سوال جواب ٹھیک رہے گے۔ سوال و فقہا کے تصریح، اب سوال و جواب قبر و عذاب قبر کے سلسلے میں فقہاء کرام نے یہاں تک صراحت فرما دی ہے، جو شخص مر گیا اور اسے دفن نہیں کیا گیا بلکہ تابوت میں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا تو اس کا سوال قبر کا معاملہ مؤخر کیا جاتا ہے جب تک دفن نہ کیا جائے، سوال نہیں ہوتے۔ میت کے سوال اور جواب اس وقت ہوں گے جب دفن کیا جائے گا، یعنی جب تک زمین میں اس کا ٹھکانہ ہے قرار نہ پکڑے گا سوال و جواب نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے سوال و جواب کے بعد ہی عذاب قبر شروع ہوگا۔ عذاب قبر کے عقیدہ کے متعلق مختصر وضاحت درج ہے۔ آناف نے روایت باری تعالیٰ حوض کوثر، شفاعت، عذاب قبر کے منکر کی تکفیر کی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی روایت، حوض کوثر، شفاعت اور عذاب قبر کا کوئی انکار کرے تو آناف نے
اتفاقاً اسے کافر قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک سے ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے ان کا، اور جس چیز کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اس سے اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کفر ہوگا۔ عذاب قبر کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، یہ پچھلے چیپٹر میں وہ ان کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو کو اغرقوا وادخلوا نارا فرمایا گیا کہ وہ غرق کر دیے گئے پانی میں اور داخل کیے گئے آگ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پانی میں غرق ہو گیا اس کی قبر تو پھر وہیں بنی نا جی، تو وہاں وہ پانی کے اندر وہ نار میں جب گیا، عذاب قبر تو ہوا نہ، اس کی قبر وہ پانی کا ہوگا نا جی۔ تو اسی طرح یہ جب چیزیں قرآن میں موجود ہیں تو مطلق یعنی عذاب قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، اگر کوئی یہ کہے تو وہ کافر ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلافی مسئلہ وہ ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا تھا کہ بھئی سما مدہ کا، وہ انشاءاللہ اس کا پورا ساتھ ساتھ آپ پورا آ جائے گا اس کے ساتھ۔ تو یہاں پر اناف کے بیان کے بعد میں پھر مطالعہ شروع کر رہا ہوں۔ اور بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو اہل سنت کے خلاف عقیدہ رکھے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے اگر اس کا عقیدہ کفر تک نہ پہنچا ہو، اور جب اس کا عقیدہ کفر تک پہنچے تو نماز اس کے پیچھے ہرگز جائز نہ ہوگی۔ مثلا غالی رافضی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو، جو اس بات کا قائل ہو کہ نبوت تو حضرت علی کا حق تھا، جبرائیل نے غلطی کی، اور اسی طرح جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہونے کا منکر ہو، یا ان کے لیے خلافت کا منکر ہو، یا شیخین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور فرقہ جہیمیہ اور قدریہ اور مشبہہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے جیسے دوسرے اجسام ہیں، وہ شخص جو شفاعت کا انکار کرے یا رویت باری کا منکر ہو یا عذاب قبر اور کرام کاتبین کا منکر ہو، اور یہ محقق ہو چکا کہ انکار رویت باری تعالیٰ اور انکار عذاب قبر کفر ہے۔ یہ اس لیے بیان کیے یعنی جو چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی، اگر اس کی کوئی انکار کرے گا تو کفر ہوگا۔ اب منکرین عذاب قبر اپنے متعلق سوچ لیں کہ اپنے آپ کو کس منہ سے اہل سنت والجماعت شامل کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور جو شخص یہ جی خلاصۃ الفتاوی میں یہ درج ہے، یہ وہ اس کی ترجمہ میں پڑھتا ہوں، جو شخص شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، کرام کاتبین اور عذاب قبر کا انکار کرے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اسی طرح جو رویت کا منکر ہو اور اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے۔ عذاب قبر کا عقیدہ رکھنا ضروریات دین سے ہے، یہ جی، اور صاف بات یہ ہے کہ عذاب قبر کی احادیث تواتر مانوی تک پہنچ چکی ہیں، اور کہا کہ عذاب قبر بالاجماع حق ہے۔ یہ مسئلہ مخالف کے ظہور سے پہلے کتاب سنت سے مستند ہو چکا، اس کتاب و سنت سے مستند ہو چکا ہے، اس لیے بعد کا خلاف مضر نہ ہوگا بوجہ تکرار اجماع کے، کیونکہ اختلاف لاحق اجماع سابق کا نقصان نہیں دے سکتا، بلکہ اختلاف ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف خارق اجماع اور خرق اجماع باطل ہے۔ پس قانون کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب قبر کا انکار کفر ہے، بعید نہیں کہ عذاب قبر کا مسئلہ ضروریات دین سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں ثابت ہے ان کا کسی طریقے سے بھی انکار جو ہوگا، کسی طریقے سے بھی اس کو وہ کفر کرے، وہ دین کا انکار ہوگا۔ تو عذاب قبر کا عقیدہ رکھنا ضروریات دین سے، اور ضروریات دین میں تعبیر کر کے اصل ہی کو مسخ کر دینا ناقابل اتفاق ہے، یعنی اس کو کسی طریقے سے چینج کرنا یہ بھی ناقابل قبول ہے۔ تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ تحاتاوی
تحتاوی کا علامہ شامی کی کتاب میں یہ اس کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں جو بعض ضروریات دین کا انکار کرے، یہ وجہ اس کے کفر کے ہے اور اس کی تعویل اور اجتہاد کی طرف مطلق توجہ نہ دی جائے۔ علامہ شامی نے منکرین عذاب کو معتزلہ میں شمار کیا ہے، اور معتزلہ مبتدئین کی جہالت ہے کہ ثبوت زائد صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور عذاب قبر اور شفاعت کے منکر ہیں۔ یعنی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ امت میں طے شدہ بات ہے جی، تو اس طرح ان چیزوں کو انکار کوئی کرے کوئی فرقہ تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس مسلمان گنا جائے۔ پھر یہ کہ کیا عذاب قبر کا منکر کافر ہے؟ بعض فتاوی مثلا تاطارخانیہ میں ہے کہ کافر ہے، اور بعض میں ہے کہ کافر نہ ہوگا، مگر یہ عدم کفر کا فیصلہ مشکل ہے، جبکہ تواتر احادیث کا دعویٰ بھی کیا جائے، جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا، اور دوانی نے کہا کہ عذاب قبر کی حدیث صحیح تواتر مانوی تک پہنچ چکی ہے۔ ابو مشہور الصاحی تمہید صفحہ 125 پر فرمایا، جہاں تک عذاب قبر کا مسئلہ ہے، مومن کے لیے جائز اور کافر کے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی عذاب نار فرعون اور قوم فرعون کو صبح شام ہوتا ہے، یہ قرآن کا یہ آیت ہے جی، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ، یعنی یہ جو اپنے فرعون اور فرعون کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ، وہ صبح شام وہ ان کو عذاب ہوتا ہے آگ کا۔ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عذاب ہوتا ہے جہاں جس حال میں ہو، جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اب چونکہ یہ قرآن ہے اور چونکہ قیامت تو بھی قائم نہیں نہ ہوئی، تو اس سے پہلے ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو پہلے عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ قبر میں ہی ہو رہا ہے، وہ زندگی قبر کی ہوگی، خواہ ان کی لاش گڑھے میں دفن ہے یا سمندر میں ڈوبی ہوئی ہو۔ تو مولانا عبدالعلی بحر العلوم میں فرماتے ہیں کہ اہل کبائر کے لیے شفاعت کا منکر رویت عذاب قبر اور کاتبین کا منکر کافر ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ برادران من خوب سمجھ لو کہ عذاب قبر اور اس کی نعمتیں حق ہیں، جیسا کہ حدیث صحیحہ تصریح کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت الہیہ کے تحت مخلوق کی آنکھوں اور کانوں کو عذاب قبر سننے اور دیکھنے سے باز رکھتا ہے۔ جو شخص شک کرے وہ ملحد ہے، یعنی اس میں کوئی شک کرے کہ بھائی عذاب نہیں ہوتا، یہ ملحد ہے، یہ مسلمان نہیں۔ صاحب مریکہ فرماتے ہیں کہ منکر عذاب قبر سے توبہ کرائی جائے، ورنہ ہمارے نزدیک وہ دین سے خارج ہے، اور اس لیے اس کے جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے میں ان ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں سے مقاطعہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رئیس الفقہ اور راس المحققین حافظ ابن الحام فرماتے ہیں، شفاعت روایت عذاب قبر اور کرام الکاتبین کے منکر کے پیچھے نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے اور ان امور کا انکار کرتا ہے جو بطور تواتر اور توارث کے شعراء علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ کوکب دوری جلد اول میں اہل سنت والجماعت نے کہا کہ عذاب قبر حق ہے، سوال و جواب نکرین حق ہے، قبر کی تنگی حق ہے، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کرتی ہے اس کو، تاکہ پسلیاں ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں، اتنا اس کو عذاب جس کو ہوتا ہے اس کو تنگ۔ لیکن کافر کو عذاب دائمی ہوتا ہے، اور جمعہ کے روز اور ماہ رمضان میں عذاب اٹھ جاتا ہے۔ پس عذاب گوشت کو ہوتا ہے، جبکہ روح اس سے متصل ہوتی ہے۔ پس عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اگرچہ روح بدن سے باہر۔ اہل سنت والجماعت کے فقہاء کرام کا حاصل تحقیق پیش کر دیا گیا، اس سے اہل سنت کا عقیدہ تو واضح ہو گیا۔ ہمارے جدید محققین جو یہ تکلیف اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل سمجھتے ہیں، مگر جمہور کی مخالفت کرنا مقصد زندگی بھی سمجھتے ہیں، مگر سادگی و پرکاری ملاحظہ ہو فرماتے ہیں کہ ہم عذاب و ثواب و قبر کے منکر نہیں، مگر ثواب و عذاب سجین اور لین میں ہوتا ہے، اور وہ قبر میں میت کو اگر عذاب و ثواب وجہ حیات نصیب کے ہو تو ممکن ہے۔ یہ اگر اور وہ ممکن آخر کیا معنی رکھتا ہے جناب؟ جب صحیح اور تواتر حدیث کی روح سے عذاب و ثواب قبر کا عقیدہ ضروریات دین سے ہے،
تو یہ اگر اور ممکن کا تکلف کیوں؟ سجین اور علیین دفتر اعمال ہے. قرآن نے سجین کو سجین اور علیین کو علیین فرمایا ہے. قبر کو نہ سجین فرمایا نہ علیین فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں حدیث نبی اور فقہائے اہل سنت کی تصریح گزر چکی کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جس کا محل زمین ہے، تو عذاب و ثواب قبر بھی اسی گڑھے میں متعلق ہے. مانا کہ آپ سجین اور علیین میں عذاب ثواب کے قائل ہیں، قبر کے عذاب و ثواب کے تو منکر ہی ہے نا. اس انکار کو آپ اگر اور ممکن کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کیوں فرماتے ہیں؟ صاف فرما دے کہ ہم عذاب و ثواب قبر کو نہیں مانتے. آخر معتزلہ، کرامیہ اور صالحیہ بھی تو اتنی جرت دکھا گئے. یہ وہ گروہ ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں واضح. اب تفسیر مظہری کی یہ عبارت سنیں. اس میں فرمایا کہ امت برحق کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے. اس مسئلہ کے بارے یہ کتاب روح کا آگے حوالہ. اس مسئلہ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا اور ہم ان کے الفاظ بیان کر دیتے ہیں. فرمایا کہ عذاب اور نعمتیں روح اور بدن دونوں کے لیے ہیں. اب جی کتاب روح میں اسی طرح آگے فرمایا سلف صالحین اور ائمہ دین کا مذہب یہ ہے کہ بعد موت میت یا راحت میں ہے یا عذاب میں ہے، اور یہ دونوں عذاب و ثواب روح اور بدن دونوں کو حاصل ہوتے ہیں. آگے شرح صدور میں، اور یہ ظاہر ہے کہ عذاب روح اور بدن دونوں پر اکٹھا ہوتا ہے، اور قبروں میں روح اور جسم عذاب میں شریک ہیں. شرح عقیدہ طحاوی فرماتے ہیں کہ اس طرح عذاب قبر روح اور جسم دونوں کے لیے اکٹھا ہے. اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے. کتاب الروح میں پھر صفحہ 108 پہ لکھا ہے ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہر نبی سوال و جواب میں اپنی امت کے ہمراہ ہوگا، اور سوال کے بعد اپنی قبروں میں وہ اپنی قبروں میں معذب ہوں گے جب حجت قائم ہو جائے گی. جس طرح آخرت میں بعض سوال اور قامت حجت معذب ہوں گے. سنت تصریح اور متواتر ان دونوں کے قول کو رد کرتی ہے، یعنی جو صرف روح کے عذاب کے قائل ہیں اور صرف بدن کے عذاب کے قائل ہیں. یعنی کچھ ہیں ایسے ہیں یہ جو انکار والے ہیں، ان میں سے کچھ تو صرف روح کے عذاب کے قائل ہیں کہ روح کو عذاب ہوتی، کچھ کہتے ہیں وہ بدن کو صرف عذاب ہوتا ہے، روح کو کچھ نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہونا ہے، خواہ اکٹھے ہو خواہ منفرد ہو، یعنی وہ ان کی لوکیشن کوئی بھی ہو، عذاب دونوں کو ہونا یا ثواب دونوں کو ہونا. عذاب قبر اور قبر کی راحتیں جسم اور روح دونوں کے لیے ہیں. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ جمالی طور پر پیش کیا گیا. آگے جی عذاب و ثواب قبر کے متعلق فرقے باطلہ کے عقائد. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ بیان ہو چکا کہ قبر سے مراد زمینی گڑھا، سوال و جواب اس قبر میں ہوتے ہیں، عذاب و ثواب قبر روح مال جسم ہوتا ہے. اس سلسلے میں اہل باطل نے مختلف عقائد کا اعلان اور پرچار کیا. اس کی کچھ تفصیل یہاں دی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے جو لوگ عقائد تو اہل باطل کے رکھتے ہیں مگر اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کر کے خود فریبی سے بچ جائے اور اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کرے. نمبر 1، عذاب و ثواب قبر کا مطلق انکار، یعنی ٹوٹلی کوئی کہے کہ بھئی عذاب اور ثواب قبر یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ زرار ابن عمر و بشر المریسی اور متاخرین معتزلہ کا ہے. زرار ابن عمر و بشر المریسی اور متاخرین معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا، اور ایک جماعت نے عذاب قبر کو بالکل انکار کر دیا، مثلا زرار یحییٰ بن کامل اور بشیر المریسی. یہ اقوال اہل حیرت اور اہل ضلال کے لیے. عذاب قبر صرف کفار کے لیے ہے. یہ عقیدہ جبائی اور اس کے بیٹے بلخی کا ہے. جبائی اور اس کے بیٹے بلخی نے عذاب قبر کا اقرار تو کیا مگر مومنوں کے لیے نفی کر دی، اور عذاب قبر کو کفار یا فساق کے لیے ثابت کیا. یہ ان کے عقیدہ کے مطابق ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. نمبر 3، سوال و جواب اور عذاب و ثواب دونوں نفخوں کے درمیان ہوں گے. یہ عقیدہ ابو الحذیل اور مریسی کا ہے. راہ اہل بدعت اور اہل ضلال کے اقوال کا سوال تو ابو الحذیل اور مریسی نے کہا کہ جو شخص ایمان سے نکل چکا اس کو دونوں نفخوں کے درمیان عذاب ہوگا اور سوال
جواب قبر بھی اس سے دو نفخوں کے درمیان ہی ہوں گے. وہ جو نفخ فی الصور فاذا من الاجداث الى ربک، وہ یہ جو نفخ صور ہوں گے، وہ کہتا ہے کہ اس کے درمیان. تو یہ اصل میں باطل قائد کو بھی حضرت نے اس لیے لکھا ہے. یہ کتاب تھی اصل میں بنیادی طور پر ایک یوں سمجھیں جس طرح آپس میں وہ مناظرہ ہوتا ہے، تو یہ مناظرہ کی اسٹائل میں ان سے بات کی گئی کہ جو ان کے پہلے دلائل پیش کی، ان کے عقیدے پیش کیے، پھر ان کے خلاف دلائل پیش کیے. تو اس لیے ان کے عقیدے بھی پیش کیے کہ یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں جو فرقے باطلہ کہلاتے ہیں، یہ اہل سنت نہیں کہلاتے. الحذیل اور اس کے اتباع کا عقیدہ یہ ہے کہ میت کو عذاب و ثواب کا شعور صرف دو نفخوں کے درمیان ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی حالت ایک محو خواب یا بے ہوش آدمی کی سی ہے، اسے مار پیٹ کا احساس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ بے ہوشی کی حالت سے نکل آئے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جن سے ثابت ہوتا ہے، سوال اس وقت ہوتا ہے جب میت کے ساتھی اس کو دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث اہل ضلال کے اقوال کی تردید کرتی ہے. بدن کو تو عذاب ہوتا ہے مگر حیات بسیط ہے. یہ عقیدہ کرامیہ، صالحیہ اور صالح قبا کا ہے، جو بغیر آدھا روح، بغیر اتصال روح کے ہوتا ہے. یعنی بدن انسانی ایک پتھر کی طرح ہے. صالحی اور صالح قبا نے کہا کہ عذاب قبر مومن کو ہوتا ہے مگر روح کو جسم میں لٹائے بغیر ہوتا ہے، اور میت کے لیے جائز ہے کہ روح کے بغیر علم کو محسوس کرے. اور یہی قول کرامیہ کی ایک جماعت کا ہے. یہاں نئی تحقیق کا ماحصل بیان کر دینا ہے بے مال نہ ہوگا. اصل بات کرامیہ کیا اور اپنے عقیدہ بنا کر حضرات پیش کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو خالص اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. باقی اس جسم عنصری کی صورت نوعیہ بعد از موت ختم ہو جاتی ہے. حیات ترکیبی ختم ہونے کے بعد اگر باری تعالیٰ اس کو حیات بسیط کے ساتھ عذاب دین تو کچھ بعید نہیں، اقوال مرضیہ. ہاں کبھی کبھی مرنے کے بعد اس جسم عنصری پر عذاب و ثواب کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. بندوں کی عبرت و رغبت کے لیے اس کو عالم مثال میں بغیر تعلق روح کے حیات بسیط کے ساتھ عذاب و ثواب ہوتا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ صاحب اقوال مرضیہ فرما دیتے کہ وہ کرامیہ اور صالحیہ کے عقائد رکھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو آزادی ہے جو عقیدہ پسند کرے وہ اپنے لیے لے، مگر سادہ لو عوام کو دھوکہ دینا موضوع نہیں. یعنی حضرت فرماتے ہیں یہ عقیدے ان باطل فرقوں کے ہیں، اور ان عقیدوں کو اڈاپٹ کرنا اور اپنے آپ کو اہل سنت وال جماعت کرنا یہ غلط ہے. سوال و عذاب صبر صرف بدن کو ہوتا ہے. یہ عقیدہ ابن جریر اور کرامیہ کی ایک جماعت کا ہے. ابن جریر اور کرامیہ کی ایک جماعت نے قلیب بدر کے قصے سے یہ اخذ کیا کہ قبر میں سوال صرف بدن سے ہوتا ہے. یہ ابن جریر کرامی ہے، امام ابن جریر مفسر نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تردید فرمائی. باوجود ہے کہ حدیث صحیح تواترہ عود روح جسد پر دلالت کرتی ہیں، مگر ایک جماعت پھر بھی کہتی ہے کہ سوال و جواب بدن بلا روح سے ہوتے ہیں. جمہور نے ان کے قول کا انکار کیا. عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے. یہ عقیدہ ابن ہیرا اور ابن میسرہ کا اور ابن حزم کا ظاہری کا ہے. یہ قول کہ عذاب و ثواب صرف روح کے لیے، بدن کو نہ عذاب ہے نہ راحت، یہ قول اس فلسفہ کا ہے جو حشر جسمانی کے منکر ہیں، اور مسلمانوں نے بالاتفاق ان کو کافر قرار دیا ہے. ابن حزم اور ابن ہیرا کا عقیدہ ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے، روح جسد میں لٹائی نہیں جاتی، مگر جمہور نے اس کی مخالفت کی. عذاب و ثواب نہ بدن کو ہوتا ہے نہ روح کو ہوتا ہے. یہ عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کا ہے، اور یہ وہ عقیدہ جو نمبر 1 پر زرار ابن عمر اور بشیر المرسی اور متاخرین معتزلہ کا بیان ہو چکا ہے. صحیح قول یہ ہے کہ میت کے اجزائے بدن نہ سنتے ہیں، نہ اس میں شعور ہوتا ہے، نہ عالم برزخ میں فرت اور سرور ہوتا ہے. یہ ہے جناب جواہر القرآن. یہ وہ مولانا غلام اللہ صاحب ہے جو بظاہر دیوبند سے بھی تعلق بناتے ہیں اپنا، اور بظاہر اہل سنت سے بھی اپنا اپنا شمار کرتے ہیں، لیکن عقائد ان کے یہ ان باطلہ ان کے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے نہیں ہے. تو شیخ قدس سرو کی تحقیق یہ ہے کہ برزخ میں لذت و علم اور سرود عذاب روح کو ہرگز نہیں ہوتا.
روح ایک ایسی چیز ہے جو احساس علم سے ماورا ہے، اسے تکلیف تو کسی حال میں نہیں ہوتی، البتہ اسے لذت و سرور کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اگر یہ شیخ کی تحقیق ہوتی تو ماخذ ضرور بیان کیا جاتا، اس لیے شیخ سے مراد شیخ القرآن خود ہی ہو سکتے ہیں۔ بیان میں تضاد کا ظاہر ہے، پہلے حوالہ میں لذت و سرور کا احساس ہرگز نہیں ہوتا، دوسرے جملے میں لذت و سرور کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ عبارت میں تضاد رفع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کے عام رویہ سے مطابق پہلا قول راجح ہوگا کہ روح کو عذاب و ثواب کا احساس نہیں ہوتا۔ دونوں تحقیقوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب و ثواب برزخ نہ روح کو ہوتا ہے نہ جسم کو ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم اور ابن حجر کی تحقیق اور وضاحت۔ علامہ ابن قیم اور علامہ ابن حجر نے ان حقائق کی وضاحت فرمائی ہے۔ ابن حیرہ اور ابن حزم کا عقیدہ ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتے ہیں، جسم میں عود روح نہیں ہوتا، اور جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے، وہ معاد ابدان کے قائل ہیں اور بالاجماع اسلام سے خارج ہے۔ اب ذرا ان عبارتوں پر غور کریں۔ حدیث میں عذاب و ثواب کے واقعات اکثر جو آتے ہیں، اس سے روح کے ثواب و عذاب کا بتایا گیا ہے۔ شفا صدور صفحہ 36، جس سے نکیرین سوال بھی کرتے ہیں اور دراصل وہ روح کی قبر ہے۔ شفا صدور۔ نکرین کے سوال و جواب روح سے علیین سجین میں ہوتے ہیں، نہ کہ قبر میں۔ اقوال مرضیہ صفحہ 36۔ جو عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے اسے شفا صدور کا نسخہ کہا جائے، اور جس قول کو جمہور بالاجماع مردود قرار دیں اسے اقوال مرضیہ میں شمار کیا جائے۔ اندھیرا ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں۔ علامہ ابن قیم نے ان تمام متبعین ہوا کے متعلق فرمایا، یہ تمام مذاہب برزخ کے معاملے میں بٹکے ہوئے۔ اس باب میں جن عقیدوں کا بیان ہوا ہے بالاجماع سب باطل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ، قبر وہی نمبر 1 قبر وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے اس زمین میں کھودتے ہیں اور میت کا بدن جہاں قرار پکڑتا ہے۔ نمبر 2 نکیرین کے سوال اس زمینی گڑھے میں ہوتے ہیں۔ عذاب و ثواب قبر اسی گڑھے میں ہوتا ہے اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ علیین و سجین کی حدود اسی گڑھے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اشکال یعنی کنفیوژن، اگر یہ امور تسلیم کر دیے جائیں تو متعدد حصوں کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جانور کھا جائے یا جل جائے یا پانی میں غرق ہو جائے تو ان صورتوں میں میت کے لیے قبر کھودی نہیں گئی، تو پھر اس قبر میں عذاب و ثواب کیسا؟ اس اشکال کا اجمالی جواب تو گزشتہ باب میں دیا جا چکا، مگر اب تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ جانور کے کھا جانے کا واقعہ۔ قال اللہ تعالی لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یہ قرآن کی آیت ہے جی، اور یہ ہے پارہ 23ویں پارے میں 9ویں رکوع میں ہے کہ سو اگر وہ تسبیح کرنے والے، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جی، سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک جانور زندہ ہے اس کا وطن ہی قبر ہے، اور جانور مرنے کے بعد زمین پر ہی قرار پکڑے گا اور وہی قبر ہوگی جو لازماً زمین پر ہی ہوگی۔ آگے نمبر 2 آگ میں جلنے کا واقعہ۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جسم جلا دینا، نصف راکھ خشکی پر بکھیر دینا اور نصف سمندر میں پھینک دینا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا دینا اور اس کی راکھ آدھی تو خشکی پر اڑا دینا اور آدھی سمندر میں پھینک دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور اس کی راکھ جمع ہوئی، پھر خشکی کی راکھ اکٹھی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تو نے سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے پروردگار تیرے ڈر سے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ بحر و بار میں راکھ جمع ہوئی بحکم رب العالمین، پھر اس بدن سے جو جمع شدہ راکھ بنا تھا وہ روح کا تعلق قائم کیا گیا، پھر روح مال بدن سے سوال کیا گیا۔ اگر سوال علیین سجین میں ہوتا تو صرف روح سے ہوتا،
راہ کے ذرات کو جمع کرنے کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کسی بندے سے بالمشافہ گفتگو نہیں کی، اگر کی تو پس پردہ، اور تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، پھر بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا اے میرے بندے مانگ جو مانگتا ہے میں تمہیں دوں گا۔ عرض کیا اے میرے رب مجھے زندہ کر تاکہ پھر تیری راہ پہ جان دوں۔ احیا کا سے ظاہر ہے کہ کسے زندہ کیا؟ روح تو زندہ تھی، جسم کا تعلق روح سے قائم کیا، پھر بالمشافہ گفتگو یعنی عادہ روح برزخ میں کلام روح اور جسم ثابت ہوا، مگر کلام کرنے کے لیے سما فہم و ادراک اور حیات شرط ہے، تو یہ سب امور بھی ثابت ہوئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے جابر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ فرمایا گیا کہ بھئی اے جابر اللہ نے کسی بندے سے بالمشافہ گفتگو نہیں کی، اگر کی تو پس پردہ، اور تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، پھر بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا اے میرے بندے مانگ جو مانگتا ہے میں تمہیں دوں گا۔ یہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو دوں گا عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے زندہ کر تاکہ میں تیری راہ میں جان دوں۔ تو اس میں روح تو زندہ ہی تھی، جسم کو زندہ کیا گیا، روح اور جسم دونوں کو ملا کر ان سے پھر گفتگو ہوئی، پھر مگر کلام کے لیے سما فہم اور ادراک ہے، ظاہرہ گفتگو جو ہوئی تو سنا بھی سما ہوتا بھی ثابت ہوئی اور جواب بھی تو دیا، تو برزخ میں کلام روح مال جسم ثابت بھی ہو گیا، مگر کلام کرنے کے لیے سما فہم ادراک اور حیات شرط ہے، تو یہ سب امور ثابت ہو گئے۔ تو پانی میں غرق ہونے کا واقعہ قال اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو غرق کیا گیا اور وہ داخل ہو گئے آگ میں۔ تعقیب بلا مہلت کے لیے ہے، جو ہی پانی میں غرق ہوئے آگ میں داخل کیے گئے، ظاہر ہے پانی میں روح نہیں بلکہ جسم غرق کیے گئے، تو جو غرق ہوئے وہی آگ میں بھی جھونکے گئے، یہ سارا معاملہ ہوا جہاں غرق کیے گئے۔ سجین میں تو غرق نہیں کیے گئے، وہاں سے یہ معاملہ ہو اور جسم سجین میں غرق کیوں کر ہو، یعنی یہی زمین اس کی قبر بنی اور اسی میں عذاب روح مال جسم دیا گیا۔ وقال تعالی وحاق بال فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعونی بھی اس بحر قلزم میں غرق ہوئے جو زمین پر موجود تھا، اب بھی غرق ہونے کے بعد زمین ہی ان کے لیے قبر بنی، تو صبح شام دوام و استمرار کے لیے ہے، مگر صبح شام کا تعلق زمین ہی میں ہے، سجین میں صبح شام کو نہیں ہوتی۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت قبر میں عذاب برزخ کے بارے میں اہل سنت کے استدلال کی بہت بڑی بنیاد ہے اور اصل ہے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہو گیا کہ آدمی خواہ جل جائے، غرق ہو جائے، جانور کھا جائے، اس کے بدن کے اجزاء منتشر ہو جائیں، بہرحال زمین ہی سے اس کی قبر ہوگی، اور سوال و جواب اسی قبر میں ہوتے ہیں جہاں میت کا جسم یا اس کے اجزاء قرار پکڑتے ہیں، اور سوال و جواب روح مال جسم سے ہوتا ہے، یعنی بعض آدھا روح جسم، اور ثواب و عذاب اسی قبر میں ہوتا ہے، اور روح مال جسم ہوتا ہے، اور سوال و جواب کے لیے حیات علم و فہم ادراک شرط ہے، اس لیے سما موتا بھی ثابت ہے۔ اب اس واقعہ میں چونکہ سوال جواب بھی ہیں، تو سوال جواب تو جسم اور روح دونوں سے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے دونوں کے دونوں میں وہ ادراک بھی ہے تو جواب دیتا ہے، اگر وہ فہم و ادراک نہ رہے تو جواب بھی نہیں دے سکتا، تو اس لیے یہ سما موتا بھی اس میں سے ثابت ہے۔ جی اب یہ ایک چیپٹر تو ختم ہو گیا اس کا۔ جی جی آپ نیکسٹ بھی کرنا چاہیں گے اس میں؟ نیکسٹ کافی لمبا ہے جی، آدھا روح والا۔
جی آپ ذکر کے لیے بسم اللہ کریں. ہاں جی چلیں جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ کل پہلا لفظ. اللہ روح دوسرا لطیفہ. اللہ تیسرا لطیفہ. اللہ خفی چوتھا لطیفہ.
اللہ پانچواں لطیفہ پھر اللہ نفس چھٹا لطیفہ سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ قلب اخفا پانچواں لطیفہ
ساتواں لطیفہ چل اللہ وحدہ لا شریک لہ یا وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ رب يحبهم ويحبونه اول دار محبت نورانی اسماء وصفات رب العزت اصل دار اب النفس يحبهم ويحبونه اللہ دار محبت دو نورانی اسماء وصفات رب العزت اصل دار اب النفس يحبهم ويحبونه اللہ دار محبت سو نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ و نفس میں یحبهم و یحبون اللہ والاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اللہ النجم والشجر يسجدان اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقى وجه ويبقى ربك سالك المزل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اللہ اللہ طواف وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا اللہ
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله سارے قرآن. إن للمتقين مفازا حدائق. الروايات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. الله. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. آمين. الله.